बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स आए तो पूरे मुल्क में उस पर बहस शुरू होगी। उसके बाद इंटरव्यू आया और मेन स्ट्रीम मीडिया की पूरी तवज्जो उस तरफ चलेगी। अब खबरें ये आ रही हैं कि ना उनके ट्वीट्स और ना उनके इंटरव्यूज के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चर्चे किए जाए। ये डर कौन गया है? देखिए, डरने का तो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। लेकिन एक बड़ा फेमस गेम शो है, कौन बनेगा करोड़पति। जी, वो देखा है ना? जी जी, आई एम बिल्कुल श्योर के सारे लोगों ने, यानी कि उसके क्लिप्स तो हर किसी ने देखे होंगे। सही। जो भी सोशल मीडिया पर बैठा है, जो फेसबुक इस्तेमाल करता है, जो ट्विटर इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह वगैरह, तो उसके कुछ क्लिप्स आपके सामने आ जाते हैं। तो वो जो गेम शो है ना, उसमें जो बंदा हॉट सीट पे बैठा होता है, यानी कि जो गेम खेल रहा है, जो सवालों के जवाब दे रहा है, उसके पास अमूमन हमने देखा है कि कुछ लाइफ लाइन्स होती हैं। जी, ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने पहला ही सवाल ऐसा आया आपके सामने कि जिसमें पता नहीं कोई, यानी शायद मेरा ख्याल है, मैंने तो इतना फॉलो नहीं किया, मुश्किल तरीन सवाल कि कोई बहुत आगाज में भी एलिमिनेट हुआ हो, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपके पास ऑप्शंस होते हैं जी, और लाइफ लाइन्स होती हैं। आगे चल के भी आपके पास, कि आपके पास लाइफ लाइन्स हैं, तो बड़ी फेमस लाइफ लाइन्स हैं कुछ। जी, वो लाइफ लाइन्स में एक है 50-50, जी, एक है ऑडियंस पोल, जी, एक है फ्लिप द क्वेश्चन, जी, और एक है कॉल अ फ्रेंड। जी, तो मुख्तलिफ लाइफ लाइन्स हैं जिनके जरिए आप गेम में अपनी शमूलियत को बरकरार रखते हैं। सही। आपको पता है कि यार अच्छा ठीक है यार, अभी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, इसको 50-50 करा लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 नीचे आंसर्स आए हुए हैं, 2 आंसर्स ही गायब हो जाएंगे और 2 बच जाएंगे, फिर उनमें से जरा चूज करना आसान हो जाएगा। सही। या फिर आप कहते हैं फ्लिप द क्वेश्चन, कि ये सवाल ही छोड़ो भाई, मेरी जान छोड़ो, इस सवाल से एक और सवाल कर ले मेरे से। सही। ये भी होता है। फिर होता है ऑडियंस पोल, कि अवाम जो है वो नीचे बैठ के बताए कि यार नहीं हो। जाहिर है कि लोग खुद भी किसी न किसी के इल्म में होता है, तो वो फिर कहते हैं नहीं फला आंसर है, तो फिर भी आंसर फाइनली आपने देना होता है। फिर आखिर में ये होता है कि कॉल अ फ्रेंड, जी, कि आपका कोई ज़हीन, अक्लमंद, फतीन, ताकतवर कोई दोस्त बैठा होता है, आप उसे फोन करके कहते हैं भाई ये सवाल आया है, इसका जवाब दे दो। तो वो इस किस्म का है। वो कितना रियल होता है, कितना ये रियलिटी शो है या ये प्लान्ड होता है, ये तो मेरे इल्म में नहीं है। रियलिटी होता होगा, जाहिर है, क्रेडिबिलिटी इसी वजह से जब लोगों का इतना इंटरेस्ट होता है। तो अभी जो हुकूमत है ना, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और आफ्टर मल्टीपल मीटिंग्स गवर्नमेंट के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, के हालात शायद उतने ना बिगड़े हों, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अब हमें एक और कहानी सुना रही है। सही। हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर अब आपको पैनिक में नजर आती है। सही। हुकूमत की अहम शख्सियात जो हैं वो वसवसों में घिरी हुई नजर आती हैं। और उसकी वजह क्या है? जो लाइफ लाइन्स हैं हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन्स, उनका आप अगर आलम देख लें तो उनके पास जो 50-50 की लाइफ लाइन है, उसके बाद भी सवाल तो इमरान खान के नाम पे खड़ा है। सही। और इमरान खान इतना सख्त सवाल है, इतना आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, कि जिसकी तैयारी किसी ने भी नहीं की थी, मीडिया ने भी नहीं की थी, हम लोगों ने भी नहीं की थी। सबके अपने अपने अंदाजे थे। किसी का था यार अच्छा ठीक है, वो जेल में गया, वो 1 महीना, वो कहता वो नहीं यार 2 महीने, वो कहता था 3 महीने। तो ये जो 50-50 वाला मामला है ना, ये काम नहीं कर रहा। एक लाइफ लाइन खत्म हो गई। उसके बाद है ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल हो गया था 8 फरवरी को। जी, 8 फरवरी के ऑडियंस पोल में, और वो जो 50-50 वाली लाइफ लाइन भी है ना, वो यहाँ पर मसला इनका और पीटीआई का जो है ना, वो 80-20 का है। अब 80-20 का मामला जो है वो 50-50 वाले पे बैठता नहीं है। सही। फिर आज आपका जो ऑडियंस पोल है, वो तो 8 फरवरी को हो गया था ऑडियंस पोल। उसके नतीजा क्या निकला था? आवाम भी आपके साथ नहीं है। एक और लाइफ लाइन आपकी खत्म होगी, कि अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो चाहे रिचर्ड ग्रेनेल है, चाहे वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कहानी है, तो उसके लिए भी आपके पास पब्लिक की स्ट्रेंथ, एक आपके पास मोरल अथॉरिटी, वो आपको चाहिए। सही। फिर आपके पास आ जाता है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को उल्टा करेंगे, छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, अगला क्वेश्चन उससे सख्त होगा। हाँ, बिल्कुल यही है। इसी मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में आखिरी लाइफ लाइन है मुस्लिम लीग नून के पास, कॉल अ फ्रेंड। वो है कॉल अ फ्रेंड। और फ्रेंड जाहिर है कि पाकिस्तान में उनके जो मजबूत, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो अभी तक मौजूदा हुकूमत की पुश्त पे खड़े हुए नजर आते हैं। सही। लेकिन जो वसवसों का शिकार नजर आ रही है हुकूमत आपको, कि उनके पैर के नीचे से कालीन सरक रहा है। मैं आपको कुछ चीजें सुनवाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा, लोगों को भी अंदाजा है, कुछ को थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा,
کہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں ایک مخصوص وقت پر ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئے ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں. جی. ان میں ایک جاوید لطیف ہیں, ان میں رانا ثناء اللہ ہیں, ان میں خواجہ آصف ہیں, ان میں احسن اقبال ہیں, ابھی ایک سعد رفیق صاحب بھی درمیان میں کو ہلکا پھلکا ہوا ہے. یہ مخصوص حالات میں ہوتے ہیں. اور وہ جو وزیر برائے سہولت کاری ہیں جاوید لطیف صاحب, جاوید لطیف صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں نا, دیکھیں وہ اداروں کو جب جہاں بلیک میل کرنے کی باری آتی ہے میاں محمد نواز شریف ان کو لانچ کرتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ جاوید لطیف کی گفتگو کو کینلی کلوزلی فالو کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف ان کہانیوں کے ساتھ کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ان کہانیوں کے ساتھ کہ ہم اس معاملے کا سیاسی حل چاہتے ہیں, ان کہانیوں اور ان دعووں کے ساتھ کہ میاں محمد نواز شریف دل سے عمران خان کے حامی ہیں, وہ ایک چلوائی گئی ہے نا, ایک شرلی چھوڑی گئی ہے. بالکل. تو اگر میاں محمد نواز شریف اس چیز کے حامی ہیں اور میاں محمد نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کا سیاسی حل ہے, تو جب ہم جاوید لطیف کی گفتگو ہے پھر اس کو کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ صحیح. تو آخری جو کال فرینڈ والا معاملہ ہے نا, وہ ایک باریک دھاگے کے ساتھ لٹکتی ہوئی لائف لائن ہے. رائٹ. مسلم لیگ نون کی آخری لائف لائن ایک باریک دھاگے سے لٹک رہی ہے, اور ہسٹری ہمیں اس ملک کی یہ بتاتی ہے کہ کب مزاج بدل جائیں, کب تیور بدل جائیں. اور وہ جو پاکستان کے کرکٹ میچ کے باہر ایک بندہ کھڑا ہوا بڑا فیمس ہو گیا تھا, وہ 3-4 لائنیں بول کے کہ وقت بدل گیا, جذبات بدل گئے, حالات بدل گئے. تو وہ وقت کب بدل جائے, حالات اور جذبات کب بدل جائیں, جو انٹرنیشنل دباؤ ہے اس کو میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے طور پر سسٹین کرنا چاہیے. صحیح. لیکن یہ ہے خواہش حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ جب دباؤ آتا ہے اس دباؤ کو ہم سسٹین کرتے ہیں, کسی حد تک سسٹین کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جا کر جو جائز معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے, فورگو کرنا پڑتا ہے. میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ایز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کے اوپر 100% کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا کی بات, امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا, پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا, بڑے بڑے تجزیہ کار, وہ اس میں ابھی ڈاواڈول تھے. ہم نے تو فرام ڈے 1 ایک بات کہی تھی کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اور بیضوی دفتر کے درمیان الیکشن ڈے کا فاصلہ ہے. صحیح. وہ اگر زندہ رہتا ہے تو وہ صدر ہوگا نیا امریکہ کا. مس کیلکولیشن تو حکومت نے کی ہے فرام ڈے 1. آپ یاد کریں کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا آؤسٹر ہوا ہے, ابھی ہی واز اسٹل دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. جی. یعنی نومبر کی 3 تاریخ کو الیکشن تھا, 3-4 نومبر کو تھا غالباً, یا وٹ ایور 2021 میں ہوا ہے الیکشن, 2020 میں, سوری 2020 کے نومبر کی پہلے ہفتے میں, پہلے منگل کو جو الیکشن ہوا تھا, اس کے فوراً بعد تو ظاہر ہے کہ وہ دفتر تو نہیں چھوڑ گیا تھا, دفتر تو وہ 20 جنوری تک تھا. صحیح. 20 جنوری تک مسلم لیگ نون ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیمپین لانچ کر چکی تھی. کیا کیلکولیشن تھی کہ اب دوبارہ نہیں آئے گا, کہ یہ ان کی ایجنسیز کے, ڈیپ اسٹیٹ کے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اس غلط والے پنے پہ جا چکا ہے, سیم پیج سے آ چکا ہے. تو اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اب یہ واپس نہیں آئے گا. تو آپ نے تو فاتحہ پڑھ لیا, آپ نے اس کو ماتوب کرنا شروع کر دیا, عمران خان کو کا کزن بھی قرار دے دیا, عمران خان کے ساتھ کمپیریزن بھی یہ سب کچھ کرتے رہے, آل الانگ کیمپین چلاتے آئے. اب بھی یہ جو اس کا الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے اس کے جیت جانے کے بعد بھی حکومت سے معاملہ مس کیلکولیٹ ہوا. صحیح. ان کو یہ لگا تھا کہ جناب ہم یہ کوئی معاملہ اور چل رہا ہے, ڈپلومیسی کی نزاکتیں اور ہوتی ہیں. یہ جو 15 دسمبر کے بعد حکومت نے کیمپین لانچ کی, پہلے کیمپین کے حصے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. کیمپین کے حصے کیا تھے؟ پہلا حصہ یہ تھا کہ بھائی یہ تو نقلی بندہ ہے, یہ رچرڈ گرینل ہے ہی نہیں. صحیح. یہ ٹویٹس اس کے نہیں ہیں, یہ ٹویٹس تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کر رہا ہے, کوئی لالا موسیٰ جیلم کھاریاں میں بیٹھا. وہ ساجد طارق نے کہا تھا کہ لونڈا ڈپا, وہ ٹویٹس تھی بھی ویسی, لگتا تھا پی ٹی آئی کا بندہ ہی کو کر رہا ہے, کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہی فیک اکاؤنٹ سے کر رہا ہے. لیکن ہمیں تو فرام ڈے 1 جو اس کو لوگ فالو کر رہے تھے اس اکاؤنٹ کو, یعنی پاکستانی نہیں, جی, امریکنز, کانگریس مین, سینیٹر, کتنا کچھ کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے تھے, تو ہمیں تو اندازہ تھا. دوسرا ان کا حربہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یار اس کا تو ڈومین ہی نہیں ہے,
وہ انگریزی میں کہا تھا نا کہ وینیزویلا کے لیے اور نارتھ کوریا کے انکلوڈنگ سمیت دنیا کے ہاٹسٹ اسپاٹس کے لیے جو ہے وہ مندوب ہے. وہ دوسرا بھی وہ ہو گیا. تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیسے کھاتا ہے. وہ تو اینڈ ہی ہے. ایک اس کی جو ہے وہ سیکشل اورینٹیشن کے اوپر بھی کیمپین چلا دی گئی. پھر یہ کہا کہ جناب یہ تو پیسے کھا کے یہ سب اور پھر irrelevant ہے وہ اب رٹ لگائی ہوئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی ایمبیسی کو براہ راست ٹیگ کر کے, IMF کو ٹیگ کر کے, ساتھ میں USAID کو ٹیگ کر کے پاکستان کی امداد اور پاکستان کا IMF پروگرام بند کرانے کی دھمکی دے دی. ریویو کرنے کی, نظر ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ کی چل رہی ہے, آپ کو ایک چیز دستیاب ہے اور میں کہوں گا کہ میں اس کو ریویو کرنا چاہتا ہوں. ریویو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب آپ کو غصے میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں آپ کے فار ایگزامپل آپ کو 10,000 روپے کہیں سے اجرت ملتی ہے تو میں کہوں گا میں آپ پہ غصے میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب تھوڑے کو فائدہ دینا ڈیزرو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم 20,000 ڈیزرو کرتے ہو پھر میں وہ 10,000 بھی کھینچنے والا ہوں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس تمام پینک میں یہ جو مذاکراتی عمل اور یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے نا, اس میں حکومت کی باڈی لینگویج اس وقت شیکن, بالکل تباہ و برباد نظر آتا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے, یہ قالین کوئی کھینچ رہا ہے, یہ پروٹوکول, یہ ساری چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ اڈیالہ جیل کے منظر ان کے سامنے گھوم رہے ہیں اس وقت. رانا ثناء اللہ کی باتوں میں آپ کو اس کا اظہار ملتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو کچھ چیزیں سنوا دیتا ہوں. یہ جاوید لطیف صاحب ہیں, یہ وہ ہے نا وہ مشہور کہنا تین ہوں سنانا نون, تو وہ بیسیکلی یہ جو حوصلہ دلا رہے ہیں نا یا وہ کام کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی بلیک میلنگ دوبارہ سے ایک مرتبہ وہ کرنا شروع ہوئے ہیں. اور وہ کس کو, جس فرینڈ کو کہنا ہے نا کال کرنی ہے, یہ میسج ان کا نہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے, نہ امریکہ کے لیے ہے, نہ تحریک انصاف کے لیے. یہ میاں جاوید لطیف, اسپوکس پرسن آف میاں محمد نواز شریف, وہ نواز شریف جس کے بارے میں ابھی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہ بڑے نرم دل انسان ہیں اور وہ جناب سیاسی حل چاہتے ہیں اور استحکام چاہتے ہیں اور فلاں چاہتے ہیں, وہ اپنے لیے اب کوئی آپشن چاہتے ہیں. وہ ترجمان صاحب جو ہیں وہ کہتے کیا ہیں, ذرا سنیں. کوئی ہمیں ڈالروں کے بدلے بغیرتی سکھائے, کوئی ہمیں ڈالروں کے بدلے ڈیولپمنٹ کا اعلان کرے, ہم ڈالر نہیں, ہم پھندا جھولیں گے مگر اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ نا غسل والے پھٹے پہ لٹا کے جائیں گے. ڈالروں کے, یعنی ایک تو بات پتہ چل گئی نا آپ کو کہ آپ کو بیسیکلی اب ڈالر والا معاملہ ڈول ڈرمز میں چلا گیا. صحیح, وہ آپ کو جھولتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈالر کی لالچ میں آگے کوئی اور فیصلہ نہ کر لینا. آگے سنیں جی. اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت اور اداروں کے ترجمان پاکستانی قوم کو بتائیں کہ یہ جو مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے, ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیوں اس کو رہا کیا جائے, اور 3.5 سالوں میں اس نے دنیا کے کون سے انٹرسٹ واچ کیے اور پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا, یہ کھل کے قوم کو بتانا پڑے گا. اور جب تک آپ قوم کو کھل کے بتائیں گے نہیں پھر جھوٹ بکتا رہے گا. آگے سن لیں تاکہ پھر بھائی آپ کو مجھے تحفظات آئینی اداروں سے رہتے ہیں, ان پہ بیٹھے لوگوں سے, چند لوگوں سے, ان کی پالیسیوں سے اختلاف رہتا ہے, مگر ہم یہ کسی طور قبول نہیں کر سکتے کہ ہماری آزادی پہ ہاتھ ڈلے, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے, ہمیں کوئی زبردستی یہ کہے کہ فلاں کو چھوڑ دو اور فلاں کو رہا کر دو. میں یہ آج کہتا ہوں یہ گھونسلہ, یہ جو فراڈ ہے, کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ صرف اور صرف پتہ ہے کہ ایک جانب سے ہے کہ عمران کو رہا کر لو, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, تو پھر لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں بتائی جاتی
اور یہ حقیقت کیوں نہیں بتائی جاتی حکومت وقت کی طرف سے اور اداروں کے ترجمانوں کی طرف سے کہ دباؤ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے؟ جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کی گفتگو کا جو سب سے آسان خلاصہ ہے یا ٹو سمرائز اٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی چین ہی چین نہیں لکھ رہا، راوی نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آنکھوں کی نیند، دل کا سکون، قرار وہ چھیننے کی جو ہے نا اٹھانی ہوئی ہے۔ اس وقت راوی جو ہے وہ اس میں تلاطم برپا ہے اور صورتحال بڑی خراب۔ صحیح، حکومت جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی لائف لائنز جو اوریجنل لائف لائنز ہوتی ہیں، اسٹرینتھ ہوتی ہیں کہ بھئی ایک عوام میں مقبولیت بھی ہو، آپ کی عوام میں پذیرائی بھی ہو، آپ جو کر رہے ہوں اس کے پیچھے عوام کھڑی بھی ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس سارے معاملے میں بڑی یعنی کہ یہ شرمندگی کی بات فرینکلی اسپیکنگ کہ ایک کسی اور ملک سے، ہزاروں کلومیٹر دور ملک سے پاکستان کی حکومت یا ریاست کے خلاف کوئی بیان آتا ہے، اس کو پاکستان کے عوام اپریشیٹ پسند کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ کین یو امیجن کہ ہم نے لوز کیا کیا، کیا کھویا؟ ہم نے صرف عوام کھوئے۔ آپ نے کھو یہ دیا ہے کہ کوئی بندہ رائٹلی اور رانگلی، بھائی اگر رانگلی بھی کوئی کرے گا جب آپ کے ملک کے متعلق کرے گا تو آپ تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ 8-9 فروری کی رات کا اصل معاملہ ہے، آپ کے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا۔ صحیح، میاں محمد نواز شریف اور یہ جو ان کی ساری کہانی سنا رہے ہیں، یہ بنیادی غلطی جو مین غلطی درست کرنے کا وقت تھا، اس وقت کو آپ نے گنوا دیا۔ وہ شہباز شریف کی ڈیوٹی وہ نہ لگاتے کہ جا کے لوگوں سے ملو، حکومت بناؤ، بلکہ وہ کہتے کہ جن کا مینڈیٹ ہے ان کو مینڈیٹ۔ ہاں، تو حکومت بیسیکلی دیکھیں اب یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے، اور رچرڈ گرینل کے اوپر پابندی لگنا کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے رچرڈ گرینل کے اوپر پابندی لگا کہ کوئی کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا تو بلی غائب ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں وہ بندہ ڈیلی بیسس کے اوپر پاکستانی میڈیا کی یا تو اس کو کوئی رپورٹ ٹرانسلیٹ کر کے دے رہا ہے، یا اس کو ٹیگ کر رہا ہے، کمپنی تو نہیں، یا اس کو بتا رہا ہے، وہ ہر چیز کا پرسنلی رسپونڈ کر رہا ہے۔ صحیح، تو ایک بیسیکلی سیز فائر کرنے کی میرا خیال ہے کہ کوشش ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی اب اگر آپ سے سوال ہوگا، دونوں طرف سے آپ کے لیے مشکل صورتحال ہے، اگر آپ سے رچرڈ گرینل کے متعلق سوال ہو کہ وہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، آپ کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، آپ کی حکومت کے متعلق یہ کر رہا ہے، عمران خان کے متعلق، اگر آپ اس کے خلاف بیان نہیں دیں گے تو آپ کی کمزوری، آپ کو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بزدل ڈرپوک ڈر آپ گئے۔ کے فارن آفس کو جواب دینا چاہیے، فارن منسٹر کو دینا چاہیے، ڈیفنس منسٹر، یا پھر وزیر اعظم کو خود جواب دینا چاہیے۔ تو اب وہ جواب اگر آپ دیں گے اس کے نتیجے میں وہ آگے سے رچرڈ گرینل جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، وہ اوپر سے ٹویٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ اس کو اینٹیگنائز کر رہے ہیں۔ آپ آنے سے پہلے، ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے تو وقت بڑا کم ہے۔ صحیح، یہ 2 جنوری مذاکرات کا اگلا سٹیپ، اس کے بعد جو 6 کو فیصلہ، اور ڈیڈ لائن ہے آپ کی 31 جنوری، کیا عمران خان نے کہا کہ اس کو کنکلوڈ کریں 31 جنوری سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیڈ لائن نا کہ 31 جنوری تو عمران خان کی ہے، حکومت کی ڈیڈ لائن 20 جنوری ہے۔ صحیح، حکومت کی ڈیڈ لائن 20 جنوری، اور 20 جنوری سے پہلے اگر اس معاملے کو کسی نکر نہیں لگاتے تو صورتحال تو جوں کی توں برقرار ہے۔ اس دوران کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی بہت بڑا آپ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کو کر لیتے ہیں، آپ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پل آف کر لیتے ہیں، بڑی سکسیس کہ آپ اس کو بھی راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کوئی چیزیں ایسے معاملات طے کر لیتے ہیں، اس کے انر اور آؤٹر سرکل کو آپ جو ہے وہ اس کو اپروچ کر لیتے ہیں، اپنے لیے چیزیں کول ڈاؤن کروا لیتے ہیں۔ ادروائز اس کے اوپر جو بحث ہے، بال پوائنٹ بھی گر گئی، اس کے اوپر جو بحث ہے وہ بحث کر کے بحث روک کے اس معاملے سے جو ہے وہ نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی۔ صحیح، لیکن حکومت پینکڈ ہے، حکومت کو یہ اندازہ ہو رہا ہے آپشنز ختم ہے کہ آخری لائف لائن ہمارے پاس ابھی جو ہے، جس دن یہ لائف لائن ختم ہوئی تو نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔